अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मी तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ जिसको तहरीर किया है यमन वानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। सबके जाने पर खानज़ादा और ईसा अंदर आए थे। ईसा ने फरीहान को पुरसा दिया और पहलू बदलता वापस जाने के लिए बेचैन होने लगा। सफ़ेद कुर्ता और शलवार पर स्याह मर्दाना शाल कंधों पर रखे वो थकन से ज़्यादा उकताया हुआ लग रहा था, जबकि स्याह शलवार कमीज में मलबूस खानज़ादा थकन ज़दा और काफ़ी संजीदा लग रहा था। अगर बुरा न लगे तो मैं चला जाऊं? ईसा ने बिलाखिर गुलजान से बात करते खानज़ादा से कहा। हवेली जाओगे क्या? खाना तो खा कर जाओ ईसा, खानज़ादा और गुलजान ने एक साथ सवाल किए। नहीं, अब हवेली नहीं जाऊंगा, बस आई थिंक खाना रहने दे मोरे, बहुत थक गया हूँ, बस सोना है, ईसा ने आहिस्तगी से जवाब दिया था। पूर्वा को नहीं देखोगे ईसा? खानज़ादा ने दरवाजे से निकलते ईसा के पास जाकर आहिस्तगी से पूछते हुए उसे जांचा। उसे हैरत हुई थी, निकाह जैसे रिश्ता में बंद कर इतना वक्त साथ रहकर भी वो पूर्वा के लिए दिल में इतनी सी फिक्र भी नहीं कर रहा था कि ऐसे गम के मौके पर उसे तसल्ली दे देता। वो सो रही होगी, मैं क्या करूँगा देखकर, वो नजरें चुरा कर बोला। पूर्वा की हालत का सोच कर ही उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। कहाँ वो छोटी सी बात पर रो रो कर बुरा हाल कर देती थी, कहाँ इतना बड़ा गम, जाने अब किस हाल में थी। उसे देखने या दिलासा देने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। वो किचन का फैलावा समेटती गुलजान के पास चला गया। खानज़ादा ने खामोशी अख्तियार की और पलट कर परिहान के पास आया, जो निढाल सी सोफा पर बैठी थी। उसके साथ बैठते झुक कर पेशानी चूमी। परिहान, क्या तुमने कुछ खाया? उसके गिर्द बाजू फैलाकर नरमी से पूछा। वो भीगी आंखों से उसे देखने लगी। यकीनन खाया पिया भी नहीं था कुछ। ऐसे मत करो परिहान, गम परेशानी अपनी जगह, मगर ये भी ज़रूरत है तुम्हारी। खाने पीने से परहेज करके कोई सब्र नहीं मिल जाता, ना जाने वाले लौट कर आते हैं। उसे खुद से लगाए नरमी से समझा रहा था। ईसा किचन से निकलकर कब का जा चुका था। गुलजान ने इन दोनों के लिए खाना लाकर टेबल पर रखा। खाना खा लो दोनों, मैं ईशा पढ़ने जा रही हूँ, पूर्वा को भी उठाकर खिला दूंगी, गुलजान ने नरमी से कहा तो वो उन्हें तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगा। वो बहुत बड़ा सहारा बनी थी। परिहान को उसने समझाते, रोक झाड़ते, खाना खिलाते हुए थोड़ा बहुत खुद भी खा लिया। पूर्वा को उठाकर गुलजान बेगम ने खाना खिलाया तो वो उस दौरान ही फिर से रोने लगी थी। आनी क्यों चली गई, इसका वही एक शिकवा जो वो मुसलसल दोहराती डिस्टर्ब हो रही थी। गुलजान ने प्यार से इसे सीने से लगा लिया। वह बीमार थी, तकलीफ में थी, तो अल्लाह ने इनकी मुश्किल आसान कर दी। यहाँ अकेली उदास होती होंगी तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बेटा, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग निहायत माजूरी में फालिज़दा बिस्तरों पर मोहताज पड़े होते हैं, बड़े बड़े ज़ख्म हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ज़ख्मों में कीड़े लग जाते हैं। कोई उन्हें संभालने वाला नहीं होता और वो ज़िंदगी से बेजार होकर भी अपना वक्त पूरा करते रहते हैं। क्या आप ये नहीं देखती कि वो अच्छे हाल में चली गई, अकेली थी, बिस्तर पर पड़ी रह जाती, अजियत सहती रहती और खाने पीने को भी मोहताज हो जाती, तो क्या ये अच्छा था? उन्होंने नरमी से थपकते हुए सवाल किया। पूर्वा ने उदासी में नफी में सर हिलाया। वो अकेली ना होती ना, मुझे साथ क्यों नहीं रखा, मुझे भी अकेला छोड़ दिया उन्होंने, वो रोते हुए बोली थी। इसे तो अपना गम भी सता रहा था। आप नहीं जानती, क्या खबर कोई ऐसी वजह हो कि वो खुद भी अकेली तकलीफ सहती रही और आपको भी अकेला रखा। क्या पता वो वजह आपको बताने पर आप सारी जिंदगी खौफ का शिकार रहती। अगर साथ होती तो क्या मरने से बचा लेती? नहीं बेटा, मौत से कभी कोई नहीं लड़ पाया। अक्सर मासूम लाडले बच्चे मर जाते हैं, जवां भरे घर के लोग मर जाते हैं, तो क्या इनको कभी मौत से आज़ाद करवा पाया है कभी? अगर साथ होती हैं और वो बिस्तर की हो जाती हैं, क्या आप सारी उम्र इनकी खिदमत कर सकती थी? आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं, मगर यहाँ सगी औलादें थक जाया करती हैं। ताउम्र कौन साथ देता है बच्चे? अल्लाह ने आपकी वो आजमाइश नहीं ली। अल्लाह सब्र आजमा रहा है, अपनी अमानत वापस लेकर देख रहा है कि अब आप कैसे सब्र करती हैं, राजी रहती हैं या अल्लाह को नाराज़ करती हैं। गुलजान जाने कितनी देर नरमी से इसे समझाती थपकती रही। वो इनके सीने से लगी सुनती सुनती आंखें मूंदे सो गई। रिहान कमरे में आई तो वह जाए नमाज पर बैठी थी और पूर्वा सुकून से सो रही थी। अगर आप चाहें तो ऊपर भी एक रूम है, वहाँ सो जाए, मैं पूर्वा के पास सो जाऊंगी, परिहान ने इनके पास रुककर धीरे से कहा। खानज़ादा कहाँ है? दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेर कर उन्होंने सवाल किया। पूर्वा को तकती परिहान चौंकी। वो तो दूसरे रूम में, आने वाला रूम फ्री था। परिहान ने गहरा सांस भरकर अफसुर्दगी से बताया। तो तुम वहाँ जाकर सो जाओ परिहान, मैं यहीं सो जाती हूँ, उन्होंने नरमी से जवाब देकर जायनमाज लपेटी और एक तरफ टेबल पर रख दी। आप तंग ना हो इसलिए कह रही हूँ, पूर्वा तो डर कर भी उठ जाती है अक्सर, आपकी नींद खराब होगी। परिहान की वजाहत पर वो पूर्वा को देखने लगी। मुझे कोई मसला नहीं,
جتنا زیادہ روتی ہے اتنا جلدی بہل جاتی ہے۔ ایک بات پوچھوں پریان؟ وہ آہستگی سے بولتی قریب صوفوں پر بیٹھ گئیں۔ پریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا اس کا نکاح ہو چکا ہے؟ مجھے ایسا لگا۔ ان کے سوال پر وہ انہیں دیکھتی قریب بیٹھ کر مختصراً ساری بات بتاتی چلی گئی۔ گلجان سے تو اس نے پہلے روز سے اپنی ہر بات شیئر کی تھی۔ پریان اگر ایسا ہے تو رشتہ ختم کرنے کی بات مت کرو۔ رشتے کھیل نہیں ہوتے بیٹا۔ بہن کو دور بھیجنا چاہتی ہو تو کچھ وقت کے لیے بے شک بھیج دو، تھوڑا وقت دو، تھوڑا سوچنے دو، پھر ان دونوں کو خود فیصلہ کرنے دو۔ عیسیٰ بظاہر لاپرواہ اور اکھڑ ہوا لگتا ہے مگر وہ بہت نرم دل اور لاپرواہ اور پرواہ والا بچہ ہے۔ اس کی طبیعت اور مزاج خانزادہ جیسے ہی ہیں۔ ایک بار دل سے قبول کر لیا تو ہر حال میں اپنائے گا۔ ان کی بات پر وہ کچھ ناراضگی سے سر جھٹک گئی۔ آپ نے دیکھا مورے؟ اس نے پرواہ کو دیکھا تک نہیں، رسماً آ کر تسلی دلاسا تک نہیں دیا۔ آپ کو لگتا ہے وہ پرواہ والا ہے؟ حدیر بہت اچھی ہیں، سب سے الگ۔ پریان کی بات پر وہ بے ساختہ مدن سا مسکرائیں۔ جانتی ہو جانے سے پہلے کچن میں میرے پاس آیا تھا وہ، مجھ سے کہا مورے پرواہ کو اپنی نگرانی میں کھانا کھلانا، ایسے وہ کبھی نہیں کھائے گی۔ مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ بہت اپسیٹ ہے، اس کے پاس ہی آج رات رہوں۔ بار بار کہہ رہا تھا اکیلی رہی تو روتی رہے گی مورے، اور پھر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ کس حق سے یہ بات کر رہا ہے، مگر سوچا ویسے انسانیت میں کہہ رہا ہوگا۔ ہاں اس نے تسلی نہیں دی، ہو سکتا ہے ہمت نہ ہو رہی ہو، دیکھنے نہیں آیا کہ شاید اس حال میں دیکھ نہ سکتا ہو۔ بیٹا خود سے فیصلہ مت لو، تھوڑا حالات کا جائزہ لے کر ہی فیصلہ کرنا، اس کی ذمہ داری ہے نا پرواہ، تو اس کے پاس رہنے دو۔ اس کے پاس رہے گی تو خود ذمہ داری سمجھ بھی لے گا، سنبھالنے بھی لگے گا۔ ان کی بات پر پریان نے پرواہ کو دیکھا۔ کچھ عرصہ بھیج دوں تو اچھا ہے، ابھی 17 ہے، چھوٹی ہے بہت۔ پریان نے نفی میں سر ہلایا۔ جانتی ہو جب میں ونی ہو کر آئی تھی تو 16 سال کی تھی، میرا خیال رکھنے والا، نرمی برتنے والا کوئی نہیں تھا۔ 17 سال کی عمر میں ماں بن گئی، گھر کے کام بھی کیے، بچے سنبھالے، تانے بھی سنے، مار بھی کھائی۔ شروع میں ایسا لگا ایسے ہی کبھی سسک کر مر جاؤں گی، مگر میں تب حالات کو دیکھ کر بڑی ہوتی گئی، سمجھدار ہو گئی، جینا آ گیا اور جی لی، مری نہیں۔ ایک وقت آیا آنسو بھی خشک ہو گئے۔ پرواہ چھوٹی ہے کیونکہ اسے بڑا ہونے نہیں دیا جا رہا، سب کے لاڈ اور محبت بھرے حصار میں رہی ہے۔ ہاں مشکل ہوگی مگر وہ میری طرح لاوارث نہیں ہوگی، اس پر ہاتھ اٹھانے والوں کا ہاتھ روکنے والے بہت ہیں، اس کے آنسو صاف کرنے والے، کندھا دینے والے بھی ہیں۔ تم ہو، بڑی بہن ہے، خانزادہ بھی ہے، سب سے بڑھ کر عیسیٰ، چاہے چڑچڑا ہے مگر خان حاضر نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف اور تھوڑی سختی سہے گی تو اس سے حالات سمجھ آنے لگیں گے، بڑی ہو جائے گی، جینا سیکھ جائے گی۔ اگر سہارا دیتی رہو گی تو ساری عمر سخت لہجوں پر رو کر پناہ ڈھونڈتی پھرے گی۔ تم بھی بڑی نہیں تھی پریان، روتی رہتی تھی، تنگ ہوتی تھی، پھر اب سنبھل گئی ہو، حالات سے سمجھوتا کر لیا تو اب مشکل بھی نہیں ہوتی۔ میری باتوں کو سوچنا، اور ابھی جا کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی، تمہاری حالت ایسی ہے تھک جاؤ گی۔ گلجان بات مکمل کر کے اٹھیں اور بستر پر جا کر سوتی پرواہ کو اپنے پاس کر گئیں۔ ممتا بھرا نرم گرم لمس محسوس کرتے ہی پرواہ ان سے لپٹ کر سو گئی تھی۔ پریان پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتی خاموشی سے باہر نکلی اور دبے پاؤں دوسرے کمرے میں پہنچی۔ خانزادہ سے وہ کہہ کر گئی تھی کہ پرواہ کے پاس سوئے گی، تبھی وہ نیند میں گم تھا۔ لحاف میں گھستی وہ کھسک کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس نے نیند سے جاگ کر نیم آنکھوں سے پریان کو دیکھا اور اس کے گرد بازو لپیٹتا اسے اپنے حصار میں چھپا گیا۔ کیا واقعی عیسیٰ بھی خانزادہ حدیر جیسی پرواہ کا خیال رکھ سکتا ہے، اس جیسی محبت اور فکر کرے گا پرواہ سے؟ اگر ایسا ہوا تو پرواہ واقعی جینا سیکھ جائے گی۔ کیا اسے آزمانا چاہیے؟ آزما ہی لینا چاہیے۔ نیند میں جاتی پریان کی سوچ عیسیٰ کے گرد گھوم رہی تھی۔ گلجان کی باتوں سے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ انہیں مسز شائستہ کے گھر رہتے ہوئے پورا ہفتہ گزر گیا تھا۔ خانزادہ اپنے آفس کا ورک بھی دیکھ رہا تھا اور شام کو وہیں گھر آ جاتا تھا، مگر اب ساری عمر وہاں رہنا بھی ممکن نہیں تھا، اور آغا جان کی بھی طبیعت خراب تھی۔ ان کا سن کر وہ بے چین ہو رہا تھا۔ پریان اب ہمیں حویلی واپس لوٹ جانا چاہیے، اب یہاں مزید رہنا مشکل ہے میرے لیے، آغا جان کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، جانا چاہیے۔ اس نے 7ویں روز آفس جانے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پریان کو اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے کہا تو وہ پریشان ہوئی۔ جی دل نہیں چاہ رہا مگر جانا تو ہے، پرواہ سے بات کرتی ہوں، بس اس کی فکر ہے بہت۔ وہ سر جھکا کر بولتی افسردہ ہونے لگی۔ خانزادہ نے اپنائی سے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ پرواہ کو میرے پاس بھیجو، کچھ بات کرنی ہے۔ اگر وہ انکمفرٹیبل ہوگی عیسیٰ کے پاس واپس جانے سے تو کوئی زبردستی نہیں، اسے اپنے ساتھ حویلی لے جائیں گے، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔ پریان نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا۔ پہلے وہ شکوہ کرتی تھی اللہ سے، اب مصلحت سمجھ آتی تھی۔ اگر ہادی سے شادی ہو جاتی تو کیا وہ ایسے پرواہ کو سنبھالتا؟
کبھی نہیں، مگر سامنے بیٹھا مہربان شخص اس کی زندگی کی ہر مشکل میں ساتھ کھڑا تھا۔ جی بھیجتی ہوں، وہ تشکر بھری نظروں سے اس سے دیکھتی اٹھی اور گلجان بیگم کی باتیں سوچتی روم میں گئی۔ پوروا ان کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ پوروا جاؤ، حدیر بلا رہے ہیں۔ پریحان نے پوروا کو بھیجا تو وہ جلدی سے اٹھ کر حدیر کے پاس بھاگی۔ ان کچھ دنوں میں ہی وہ حدیر سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ بھائی بھائی کی رٹ لگائے اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ پریحان وہیں گلجان کے پاس بیٹھ گئی۔ مورے گل، آج ہم حویلی کے لیے نکلیں گے۔ آپ نے اس تمام وقت میں جیسے ہمیں سنبھالا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو ویسا کبھی نہ سنبھال پاتی۔ وہ تشکر سے بولتی ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ مورے کہا ہے تو سنبھالنا ماؤں کا فرض ہوتا ہے، وہ نرمی سے مسکرا کر بولتی، اس کا گال تھپ تھپا کر بات ختم کر گئی۔ پوروا لاؤنج میں حدیر کے پاس جا کر بیٹھی۔ وہ ہاتھ میں پوروا کا پاسپورٹ اور ٹکٹ تھامے سوچ میں گم تھا۔ پریحان کی ضد پر اس نے کینیڈا سے پیرس شفٹ ہو چکی پریسا کے پاس پوروا کو بھیجنے کا سوچ لیا تھا۔ اس کی ٹکٹ تک کنفرم کروا لی، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ عیسیٰ سے نکاح کروا بیٹھا تھا، اب یوں رشتہ ٹوٹنے پر اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ حدیر بھائی، پوروا کے پکارنے پر چونک کر سیدھا ہوا۔ معصوم صورت بنائے اس کے بالکل پاس بیٹھی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ پوروا، ایک بات پوچھنی ہے، سچ بتانا، عیسیٰ کیسا لگتا ہے تمہیں؟ آج ہم واپس جا رہے ہیں تو تم عیسیٰ کے پاس جاؤ گی، یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے جانچنا چاہا۔ خانزادہ کی بات پر وہ بے چین سی ہوئی، چہرے پر وہاں سے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بہت جائزہ لے رہا تھا۔ پوروا، کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کرو نا بچے، وہ نرمی سے اس کا سر تھپ تھپا کر بولا۔ اس کی اداسی پر وہ چاہ کر بھی اپنا فیصلہ نہیں تھوپ پا رہا تھا۔ پوروا رونی صورت بنائے مزید اس کے پاس کھسک آئی۔ حدیر بھائی، مجھے عیسیٰ جی کے پاس نہیں رہنا۔ وہ رنجیدگی سے نفی مثال ہلا کر بولی اور پوری کوشش کی کہ اس کی بات مان جائے۔ حدیر نے گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں رہنا؟ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ جانچنا چاہ رہا تھا ان کے درمیان آخر کیسا تعلق ہے، اتنا وقت ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے سے وہ بیزار ہی تھے۔ وہ ڈراتے ہیں، اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں۔ ایک بار گلاس مارا مجھے یہاں منہ پر۔ اس کے پاس بہت وجوہات تھی، نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ آخری جملہ پر اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے منہ لٹکایا۔ وہ صدمے میں گرا اسے دیکھنے لگا، دل یکدم سکڑا تھا۔ کیا واقعی تمہیں چہرے پر اس نے گلاس مارا؟ حیرت سے پوچھا تھا۔ چہرے پر چوٹ کا نشان تلاشنا چاہا، بے یقینی تھی۔ عیسیٰ اتنا بے حس تھا؟ جی ہاں، مجھے مارا، وہ گلاس دیوار پر لگ کر ٹوٹ گیا۔ مجھے نہیں لگا، مگر انہوں نے تو مارا تھا اپنے فرینڈز کے سامنے۔ غصہ کیا کہ باہر کیوں آئی ہیں؟ مجھے نہیں رہنا بھائی، وہ مجھ پر تشدد کرتے ہیں۔ وہ ساری تفصیل بتاتی رونی صورت بنا گئی تھی۔ تشدد؟ یا خدا، تمہیں تشدد کا مطلب بھی آتا ہے؟ وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ اتنے بھاری الفاظ بول رہی تھی کہ انسان کا دل ہی رک جائے۔ ایسا ظلم، ایسی زیادتی اس ناتمام وجود پر! اللہ اللہ! ہاں جی، تشدد وہی ہوتا ہے جو عیسیٰ جی میرے ساتھ کرتے ہیں، وہ زور و شور سے سر ہلا کر بولی تھی۔ مطلب مثال سامنے ہی تو تھی۔ دیکھو گڑیا، عیسیٰ تمہیں ڈراتا ہے، مانتا ہوں، بہت غلط کرتا ہے، مجھے بھی برا لگا اور میں اس کو اچھا سبق سکھاؤں گا اس گھٹیا حرکت کے لیے، مگر یہ تشدد نہیں ہوتا۔ اس کا نشانہ اتنا برا نہیں کہ تمہیں مارنا چاہے تو دیوار پر دے مارے، وہ بس تمہیں ڈراتا ہے، مارتا نہیں۔ اس نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے صفائی دی۔ عیسیٰ پر تپ چڑھ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھٹیا حرکت کرے تو کرتے ہیں نا، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا پلیز۔ وہ تشدد چھوڑ کر اس کا لفظ پکڑتی پھر سے ضد کرنے لگی۔ حدیر کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے سمجھانا مشکل ترین کام تھا۔ اچھا، میں عیسیٰ سے بات کروں گا، تم ہمارے ساتھ حویلی چلو، فکر مت کرو۔ وہ اس سے زیادہ سمجھا نہیں پایا، عیسیٰ نے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، وہ مایوس ہوا تھا۔ ہاتھ میں تھامی پوروا کی ٹکٹ کو افسردگی سے دیکھا۔ پریحان اور گل جان کو تیاری کرنے کا کہتے ہوئے پوروا کو بھی ساتھ لے جانے کا بتایا۔ گل جان نے صرف سر ہلا دیا۔ پریحان متذبذب سی پوروا کا مطمئن چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ اسے ساتھ لے جائے، کیا حویلی والوں کو اچھا لگے گا؟ لگ بھی جائے تو کیا یہ سب ٹھیک تھا؟ پہلے وہ یہی سوچتی تھی، ساری عمر پوروا کو اپنے پاس رکھے گی، مگر اب دماغ چل رہا تھا یہ مناسب نہیں۔ گل جان نے کہا تھا رشتہ توڑنے کی جلدی مت کرنا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کافی دن سے عجیب بیزاری میں مبتلا تھا۔ پوروا کے جانے کے بعد اسے سکون ملنا چاہیے تھا۔ وہ سر پر سوار کی گئی تھی، مگر یہاں تو سب الٹا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل یاد آ رہی تھی، کھانا کھاتے ہوئے صوفے پر رو رو کر بیٹھی کھاتی ہوئی، کبھی منہ بنا کر ناراضگی جتا کر کھاتی ہوئی، کبھی ڈری ہوئی رک رک کر کھاتی ہوئی۔ چائے بنانے لگتا تو دودھ کا پیک دیکھ کر اس کا خیال آ جاتا تھا۔ لڑکیاں سی فوڈ فاسٹ فوڈ کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ دودھ کی دیوانی تھی، انوکھی ہی تھی۔ گھر آتے ہی بے ساختہ اس کمرے کی طرف چلا جاتا تھا۔ چڑھتے چڑھتے بھی اس کا خیال رکھنے اور وقت پر کھانا دینے کی فکر اور اسے گھورنے ڈانٹنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ زچ ہو رہا تھا، اپنی حالت سے خود اکتا رہا تھا۔
عائرہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ یونی میں بہت بار معافی مانگنے کی کوشش کرتی تھی، سامنے آتی تھی، بات کرتی تھی۔ وہ بالکل نہ دیکھنا چاہ رہا تھا نہ بات سنتا۔ اس کا دماغ تو دور کہیں اس بچوں جیسی لڑکی پر اٹکا رہتا تھا جو بالکل اس کے ٹائپ کی نہیں تھی، مگر دماغ میں ضروری ترین کام کی طرح سارا دن اٹکی رہتی تھی۔ اپنی حالت سے وہ خود بری طرح بیزار ہو رہا تھا۔ کچھ عادتیں انسان میں ایسی ہوتی ہیں جن کے پڑ جانے سے خود انسان تنگ ہوتا ہے۔ پوروا بھی عیسیٰ خان کی وہی عادت بن گئی تھی۔ اسے احمد اور حسن پر اکثر غصہ آنے لگا، نہ کوئی بولتا اچھا لگ رہا تھا نہ ہنستا ہوا۔ دنیا چل رہی تھی، تبدیلی تو اس کے اندر کہیں آئی تھی، وہ بھی اچانک۔ چپ ہو جاؤ، بیہودہ انسانوں کی طرح ہر وقت منہ کھولے رکھتے ہو۔ 5ویں دن اس کا صبر ایسا ٹوٹا تھا کہ احمد حسن کے کہکے پر چیخ کر بولا، دونوں کو ایک دم جیسے کسی نے بٹن سے میوٹ کر دیا ہو۔ ہم تو پیدا ہی ایسا ہوئے تھے، آج سے پہلے اس بےہودگی میں تم بھی شامل ہوتے تھے، اب کیا ہوا؟ حسن نے فخر سے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا اور اسے غور سے دیکھا۔ عیسیٰ نے اپنے بال نوچے۔ کسی کی یاد آ رہی ہے، بہت برے والی، وہ بے بسی سے بولا۔ احمد اور حسن نے آنکھوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے آنکھیں چمک اٹھی۔ احمد شوخی سے گانا گانے لگا، دوسری لائن پر رکا، او سوری، یہ جون نہیں دسمبر ہے، سر کھجاتے ہوئے معذرت کی۔ حسن نے کہکا لگایا۔ عیسیٰ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے دوست کسی معاملہ کو سیریس لے لیں تو اس دن قیامت نہ ہوگی۔ وہ بہت اکتا رہا تھا، ضد ہو رہی تھی پوروا کو نہ سوچے، واپس نہ لائے۔ پورا دن آوارہ گردی میں ہی گزار دیتا تھا۔ فلیٹ میں جاتا تو پھر اسی وجود کو دیکھنے کی چاہ اس کے اندر بے چینی سی بھر دیتی تھی۔ وہ اس غیر ضروری اور بچگانہ سی لڑکی کی یاد میں اتنا کیوں پاگل ہو رہا تھا؟ نہیں، محبت تو ہو نہیں سکتی تھی، ہاں فکر ہو سکتی تھی۔ وہ خود کو دلاسے تسلیاں دیتا تھا، انسانیت کے ناطے کسی کو اتنا کون سوچتا ہے؟ فکر میں یاد اور چاہ کسے بے چین کرتی ہے؟ دل سوال کرتا تو یہاں وہاں کی سوچنے لگتا تھا۔ وہ چاہے یاد کر کر کے پاگل ہو جائے یا مر جائے، وہ اس چھوٹی سی بلا کو دیکھنے یا ملنے کبھی نہیں جائے گا۔ اس نے خود کو خود دھمکی دی اور عمل کیا۔ یہ بھی عام دنوں سا ایک دن تھا۔ اندر کی بے چینی کو دبائے وہ دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلا ہوا تھا۔ چہرے پر بیزاری پھیلی ہوئی تھی، گاڑی بھگاتا کہاں سے کہاں نکلتا جا رہا تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ احمد اور حسن میوزک لگائے کبھی بیٹھے بیٹھے ناچنے لگتے، کبھی ساتھ گانے لگتے۔ ان کی انجوائمنٹ آج ہر دن سے کہیں زیادہ بھرپور تھی۔ ایک دوسرے کو اشارے کرتے، منہ پر 12 بجا کر بیٹھے عیسیٰ کی حالت پر ہنستے کہکے لگا رہے تھے، جو دنیا کو جوتی کے نیچے رکھے اور پھر کسی نازک وجود کی صرف یادوں کے سامنے ہارے، اور ہار بھی نہایت برے والی۔ ایسے انسان کی اداس صورت دیکھنے کا جو مزہ تھا وہ احمد حسن سے کوئی پوچھتا، جن کو گویا دنیا کا خزانہ ہی مل گیا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا، وہ شہر سے دور نکل آئے تھے جب عیسیٰ کو خانزادہ کی کال آئی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک کر جلدی سے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ حویلی جا رہے ہیں ہم، میں چاہتا ہوں پریان اور مورے گل کے ساتھ ساتھ پوروا کو بھی لے جاؤں۔ سنا ہے اسے ڈرا کر اپنی مردانگی دکھاتے رہے ہو؟ مبارک ہو، ظاہر ہے تم نے موسیٰ سے پیچھے کہاں رہنا تھا۔ تمہیں تو آمنہ کا بھی یہی لگتا تھا کہ اسے محبت راس نہیں تھی، اس لیے تمہارے بھائی کو دھوکہ دیا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں عیسیٰ، مجھے لگتا ہے محبت اور وفا تو مرد کو راس نہیں، اس لیے تو ذرا سی غلطی پر عورت کو معاف کرنے کے بجائے زمینی خدا بن کر ان کے کردہ ناکردہ گناہ کی سزا دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ مرد ہیں، غیرت مند ہیں، غلط لگتا ہے۔ بزدل ہوتے ہیں وہ مرد، چاہے وہ خان عاصر ہو یا پھر خان موسیٰ، یا اپنی ہی مثال لے لو۔ میری بے بسی دیکھو، یہاں بیٹھا تمہیں صرف سنا رہا ہوں، ٹوکتا ہوں، سنتے نہیں، اور مجھے پھر بھی تمہارے ہی پاس آنا پڑتا ہے۔ اسے تم سے باندھنے کی غلطی جو کر بیٹھا ہوں، وہ جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ کال پر ہی شروع ہوا اور ایسا بولا کہ عیسیٰ کو جواب دینے تک کا موقع نہیں ملا۔ وہ لب بھینچے سنتا جا رہا تھا۔ اس کے نہایت سنجیدہ تاثرات پر حسن نے میوزک کا پہلے والیوم کم کیا، پھر بالکل بند کر دیا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے خالی روڈ کو تک رہا تھا، موبائل کان سے لگا ہوا تھا، لب خاموش تھے۔ پہلے خانزادہ حدید کال کر کے مصنوعی ڈانٹ کے بعد اس کا حال پوچھتا تھا، اب حال پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اسے شکوے کرتا تھا، مایوسی جتاتا تھا اور بے بسی سے کال کاٹ دیتا تھا۔ آج کل ایسا ہی ہوتا تھا، بدلا تو بہت کچھ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے موسیٰ نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور صوفہ پر بیٹھا۔ وہ 2 دن بعد ابھی شہر سے لوٹا تھا، دن ڈھل رہا تھا۔ نظر کمرے میں دوڑائی، صاف کمرہ، ہر چیز سمٹی ہوئی پڑی تھی، مگر مالکن غائب تھی۔ زرشے کی صورت یاد آتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ 2 دن پہلے وہ زرشے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، مگر ثنا بیگم نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے بحث کر کے زرشے کو تیاری کرنے کا کہا، مگر وہ ثنا بیگم کے انکار کے بعد خود بھی انکار کر گئی تھی۔ تب تو وہ ناراضگی جتانا چلا گیا تھا، مگر زیادہ وقت ناراض رہ بھی کہاں سکتا تھا۔ اب آتے ہی اسے دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ثنا بیگم اور خان زوار تو لاؤنج میں بیٹھے تھے، مگر وہ نہ وہاں تھی نہ روم میں۔
یقین خان ناظر کے پورشن میں گئی ہوئی تھی، جھک کر شوز اتارے اور ڈریس اٹھا کر چینج کرنے چلا گیا۔ زرشے کو ثنا بیگم نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا تو وہ فوری آ گئی۔ ثنا بیگم نے تیکھی نظروں سے گھورا۔ موسیٰ آ گیا ہے، چائے بنا لے جاؤ، پانی بھی لے جانا، اور سنو خبردار کہ اس کے آتے ہی گلے شکوے کیے۔ مجھے خوب پتہ ہے اس کے ساتھ شہر نہ جانے کا غم ابھی تک ستا رہا ہوگا تمہیں۔ میں منع نہ کرتی تو تم چلی جاتی، لیکن رکنا پڑ گیا۔ کچن میں اسے بھیجتے ہی ساتھ میں سنایا۔ خان زوار آغا خان کو دیکھنے جا چکے تھے اور موسیٰ روم میں تھا، تبھی موقع سے فائدہ اٹھایا انہوں نے باتیں سنائی۔ زرشے سر جھکائے کچن میں چلی گئی۔ ثنا بیگم کا سخت رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلے تو وہ حویلی والوں سے ڈر کی وجہ سے چھپی ہی رہتی تھی۔ گل جان اور یاور کے علاوہ خانزادہ ہی تھا جو خود پاس بلا کر بات کرتا تھا، پیار جتاتا تھا۔ اب موسیٰ سے شادی ہونے کے بعد سے وہ اکثر ہی ثنا بیگم کے ہتھے چڑھی رہتی تھی۔ چائے بنانے کے ساتھ کباب بھی فرائی کر لیے، ٹرے میں پانی کا گلاس رکھا اور کمرے میں پہنچی۔ موسیٰ چینج کر کے روایتی مردانہ شلوار قمیض پہنے فریش سا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بال برش کر رہا تھا۔ پرفیوم سپرے کر کے وہ مڑا۔ زرشے ٹیبل پر ٹرے رکھتی آہستگی سے سلام جھاڑ کر کمرے سے نکلنے کے چکر میں تھی۔ سردیوں کی مناسبت سے پہنے گہرے سبز سادہ شیفون کے لباس میں اس کا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ سر پر دوپٹہ جمع ہوا تھا، ایک کندھے پر بھاری میرون شال رکھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ رکو زرشے، اسے سلام کا جواب دیتے ہی اسے روکا تو وہ دروازے پر قدم روکتی گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً 2 دن پہلے اکیلے شہر جانے کا غصہ وہ اب اتارے گا۔ زرشے ڈر رہی تھی۔ تمہاری چائے کہاں ہے؟ میں تو اکیلے چائے نہیں پی سکتا، بالکل کمپنی دینی پڑے گی تمہیں۔ صوفے پر بیٹھ کر ٹرے میں رکھی چیزوں کا جائزہ لے کر بولتا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا گیا۔ میں نے تو پی لی تھی سب کے ساتھ، اس لیے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ اور کپکپاہٹ محسوس کر کے وہ حیران ہوا۔ اتنی سمپل سی بات بتانے میں وہ اتنی کیوں گھبرا رہی تھی؟ آؤ یہی کپ شیئر کر لیتے ہیں، سنا پیار بڑھتا ہے اس سے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا۔ جی آپ میرا جھوٹا پیئیں گے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ اس قابل کہاں تھی بھلا کہ خان موسیٰ اسے اتنی اہمیت دے؟ موسیٰ اس کے سوال پر ابرو چڑھاتا اسے گھورنے لگا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زرشے اس کا اشارہ سمجھ کر جھجک زدہ تھی، اس کی طرف بڑھ کر اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ تم جتنی محبت اور توجہ ڈیزرو کرتے ہو شاید میں تو ساری عمر لگا کر بھی نہ دے پاؤں۔ خود کو اب احساس کمتری سے باہر نکالو۔ گل جان جیسی عظیم ماں کی بیٹی ہونا فخر کی بات ہے، نہ کہ شرمندگی کی کہ تم ایسے چھپتی پھرتی ہو۔ اس کا ہاتھ لبوں تک لے جا کر نرمی سے چھوا اور اپنے پاس بٹھا کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرشے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مورے سے محبت ہے، ان کی بیٹی ہونے پر شرمندہ نہیں ہو۔ بے ساختہ صفائی دینے لگی۔ اور ان کے داماد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بھی کافی اچھا ہوں یار۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتا یکدم اپنی طرف کھینچ کر وہ شوخی سے بولا۔ اس کے سینے پر ہاتھ ٹکا کر خود کو سنبھالتی زرشے کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ چہرہ ایسے سرخ ہوا جیسے کوئی رنگ گھول دیا گیا ہو۔ موسیٰ دلچسپی سے اس کے شرمانے کا منظر دیکھتا بے اختیار جھکا، مگر وہ پھرتی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ چلو چائے پیتے ہیں۔ وہ منہ مسوڑ کر چائے کا کپ اٹھاتا اس کے سامنے کر گیا۔ زرشے سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ موسیٰ نے کپ اس کے قریب کر کے پینے کا اشارہ دیا۔ وہ سٹپٹائی ہوئی سپ لے کر پیچھے ہوئی۔ کباب کھلاؤ مجھے، اور مجھے لوفر یا بیہودہ ٹائپ مت سمجھنا، اوکے؟ تم میری بیوی ہو اور ہمارے درمیان کوئی برتر یا کمتر نہیں، ہم برابر ہیں۔ تم میں کوئی کمی نہیں، مکمل اور بہترین ہو۔ ہاں مجھ میں کوئی کمی دیکھو تو مجھے کھل کر کہہ دینا۔ تمہیں پہلے چائے دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں تمہارا بچا ہوا کھا لوں گا تو میری شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اور کباب کھلانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار تھوڑا رومانس کرنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے وضاحت دیتا سمجھاتا یکدم آخری جملہ پر شرارت سے مسکرایا۔ یکٹک اسے دیکھ کر اس کی باتیں سنتی وہ چینک گئی۔ فورک میں کباب کا ایک پیس الگ کر کے اٹکایا اور موسیٰ کے منہ کے پاس لاتا ہاتھ ذرا سا کپکپایا تھا۔ وہ کباب کا ٹکڑا لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرشے کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود کپ پر گئی۔ وہ پھر سے کیوں نہیں پلا رہا تھا؟ وہ جیسے منتظر ہوئی۔ کیا بات ہے، اور چائے پینی ہے؟ اس کی نظر کے تعاقب میں وہ دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور زرشے سے نندہ ہوئی۔ یار پی لو، مسئلہ نہیں، بس میں نے سوچا زبردستی نہ پلاؤں، ایسا نہ ہو رات کا کھانا نہ کھا سکو تم۔ اس نے کپ اس کی طرف بڑھا کر ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ زرشے نفی میں سر ہلا کر پیچھے ہوتی، اسے اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ کپ رکھ کر اس کے ایک گال پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور دوسرے گال پر لب رکھ دیے۔ زرشے نے اس کے تپتے لمس پر شرم سے آنکھیں میچیں۔ وہ پیچھے ہوا تو وہ سرخ چہرہ لیے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کباب اچھے بنائے ہیں، چائے بھی بہت اچھی ہے، اور اس آخری مہربانی کا تو بہت زیادہ شکریہ۔
وہ مسکرا کر اس کے گال کی طرف اشارہ کرتا بول رہا تھا۔ زرشے سر جھکا گئی، چہرے پر کچھ وقت والی پہلے والی گھبراہٹ اور پریشانی کی جگہ اب شرمیلی مسکان نے لے لی تھی۔ وہ چائے کے باقی گھونٹ بھرتا اسی کو دیکھ رہا تھا، وجود میں سرشاری سی بھر آئی تھی۔ فریحان تو حویلی پہنچتے ہی اپنے کمرے میں بستر پر دراز ایسے تھکن زدہ ہو رہی تھی جیسے چل کر یہاں تک آئی ہو۔ خانزادہ قمیض شلوار پہنے کندھوں پر شال رکھ کر پرفیوم سپرے کرتا مرر سے اسے دیکھتا ہنس پڑا تھا۔ "آئی ایم سوری میری جان، پورا راستہ تمہیں چلا کر لایا ہوں، اتنا تھکا دیا میں نے تمہیں"۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے جائے شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ فریحان نے وہیں لیٹے لیٹے کروٹ بدل کر اسے گھورا۔ "دھنس کر نہیں ہے نا؟ آپ کو کیا پتا کتنا تھک جاتی ہوں، حویلی آتے آتے دنیا کے دوسرے کونے میں آپ لوگ رہتے ہیں"۔ وہ منہ بنا کر بولتی جا رہی تھی، وہ ہنسی دبا گیا۔ مزید ہنستا تو مزید ناراض ہو جاتی وہ۔ "مجھے سب پتہ ہے، نظر بھی آتا ہے کتنا تھک جاتی ہو، میں واقعی حیران ہوتا ہوں، اتنا بھی دور نہیں ہے، ہم ڈیلی بھی سفر کرتے ہیں، تم اتنا کیوں تھک جاتی ہو"۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا، بال سمیٹ کر گال سہلانے لگا۔ وہ کھسک کر اس کے مزید قریب ہوتی، سر اس کی گود میں رکھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کر سر پر رکھا اور آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ عجیب شوق تھا فریحان کا، ہر وقت سر دبانے کا شوق چڑھ جاتا تھا۔ "آپ کو نظر آتا ہے پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، تھک جاتی ہوں پھر بھی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہماری مما جب ہاسپٹل سے تھک کر آتی تھی، کبھی کبھی ان کا سر درد کرتا تھا تو بابا خود چائے بنا کر دیتے تھے اور ان کا سر بھی دباتے تھے"۔ وہ اس کا ہاتھ سر سے ہٹانے پر منہ بسور کر اسے بتانے لگی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی ماں باپ اس کے آئیڈیل تھے، وہ ان جیسی انڈرسٹینڈنگ خانزادہ کے ساتھ ڈیولپ کرنا چاہ رہی تھی۔ خانزادہ اس کے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اٹھا کر سینے سے لگاتا خود میں بھیج گیا۔ "مجھے آغا جان سے جا کر ملنا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اپنی کیوٹ سی وائف کی خدمت واپس آ کر کروں گا"۔ اس نے معذرت کی اور اس کے چہرے پر محبت بھرے لمس کی بارش کر دی۔ اسے واپس تکیے پر لٹایا تو فریحان بکھری سانسیں بحال کرتی سرخ ہوتا چہرہ چھپا گئی۔ فرمائش کر کے ہی پچھتائی تھی، اس کی شرمیلی ادا پر ہنستا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آغا جان سے ملنے ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ میڈیسن لے کر سوئے ہوئے تھے۔ خان ناظر اور خان زوہر پاس بیٹھے تھے۔ وہ پریشان سا آگے بڑھا۔ "ان کی طبیعت کیوں اچانک خراب رہنے لگی ہے"؟ فکر مندی سے ان کے پاس بیٹھ کر باپ سے سوال کیا۔ "کچھ دن پہلے بہروز خان کا پتہ چلا ہے، سنا ہے کافی خون خرابہ اور دھوکے بازیاں کرتا رہا ہے"۔ خان ناظر نے دھیمی آواز میں بتایا تو وہ چونکا اور گہرا سانس بھرا۔ یعنی حقیقت آغا جان اور حویلی والوں کو پتہ چل گئی تھی۔ پرانی دوستی جس میں خود سے بڑھ کر دوست پر اعتبار کیا تھا، اس کا اصل روپ سامنے آیا تھا۔ تکلیف تو ہونی تھی۔ کیا واقعی بہروز خان دھوکہ دے رہا تھا؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا مجھے۔ ہم پاگل بنتے رہے اور حاکم کھٹک سے بگاڑتے رہے۔ خان زوہر تعصب سے بول رہے تھے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق جی ہاں دھوکہ دے رہا تھا، اور آج سے نہیں تب سے جب ہمارے چچا ارباز خان کا قتل ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے معاملہ کی تہہ میں جانے کے بجائے جو نظر آیا یقین کر لیا۔ چچا ارباز خان کو گولی یعقوب کھٹک کے پسٹل سے نہیں، بہروز خان کے بندے پرویز خان کی بندوق سے لگی تھی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اتنا عرصہ سے یعقوب کھٹک علاقہ بدر رہے، بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں رہے، کم عمر گل جان کو غنی میں لا کر جانوروں سے بدتر سلوک کیا، اور اب اسی جذباتی پن سے یاور لالا نے یعقوب خان کے بیٹے کو گولی مار دی۔ پورے علاقے کے ہر معاملے میں سمجھداری سے فیصلہ کرنے والے سرداروں کے گھرانے نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر کم عقلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ تعصب سے بولتا چلا گیا۔ خان زوہر اور خان ناظر شاخ سے بیٹھے تھے۔ وہ سر جھٹک کر وہاں سے اٹھا، دروازہ کھولا تو چونک گیا۔ سامنے خان ناظر اور خان زوہر کے لیے چائے لے کر آئی گلجان بیگم لٹھے کے مانند سفید چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ "مورے گل"، خانزادہ نے حفرت سے کہہ کر ان کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی پکار پر خان ناظر اور زوہر نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ خان ناظر اپنے سامنے گلجان کو دیکھ کر شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے تھے۔ عیسیٰ لب بھینچتے سنتا جا رہا تھا۔ اس کے نہایت سنجیدہ تاثرات پر حسن نے میوزک کا پہلے والیوم کم کیا، پھر بالکل بند کر دیا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے خالی روڈ کو تک رہا تھا، موبائل کان سے لگا ہوا تھا، لب خاموش تھے۔ احمد حسن سانس روکے بیٹھے تھے۔ "بہرحال میں اپنی غلطی جلد سدھار لوں گا، لیکن فی الحال فریحان چاہتی ہے پوربا کو تمہارے پاس ہی چھوڑنا چاہیے"۔ خانزادہ کی بات پر وہ چونکا۔ "میں جانتا ہوں تم رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، پھر بھی گلجان اور فریحان کی تسلی کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ میں اسے تمہارے فلیٹ پر چھوڑنے جا رہا ہوں، اور یقین کرو عیسیٰ میں بہت ڈسٹرب ہوں، اور وہ خود بھی ڈری ہوئی ہے۔ اگر اتنا بھی برداشت نہ کرو تو بس مجھے ایک کال کر دینا، کوئی گلہ نہیں کروں گا، اسے ریسیو کر لوں گا۔ بس ایک التجا کرتا ہوں، جب تک وہ وہاں ہے اسے ہاتھ مت لگانا، اب نہ ہی قریب جانا، خود کو آزاد سمجھو، تمہاری مشکل جلد آسان کر دوں گا۔ آج جلدی لوٹ جانا گھر"۔
خانزادہ نے بات ختم کر کے آخر میں نرمی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ عیسیٰ کا یکدم دماغ جاگا تھا، آنکھیں چمک اٹھی۔ ڈھلتی شام کو دیکھ کر تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ہوا یار، سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے تفکر سے پوچھا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ موڈ یکدم اچھا ہو گیا تھا، چہرہ بھی کھل اٹھا۔ پوری رفتار سے ریش ڈرائیو کرتا واپس شہر پہنچا۔ روڈ پر ایک جانب احمد اور حسن کو جانا تھا، جبکہ دوسری جانب عیسیٰ کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ تھی۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف گاڑی موڑ کر روک دی۔ اب بائے بائے، مجھے جلدی پہنچنا ہے، ٹیکسی کر لو یا کریم گاڑی منگوا لینا۔ عیسیٰ کی بات پر ان دونوں کا ماتھا ٹھنکا، اس کا چہرہ چمکتا دیکھا۔ لگتا ہے بھابھی گھر آ گئی ہے، تبھی لشکارے مار رہا ہے، بیہودہ بے وفا دوستوں کے ساتھ کیسے منہ پر 12 بجا کر رکھتا ہے، ہم کنواروں کی آہ لگے گی دیکھنا۔ وہ دونوں بکتے جھکتے اتر گئے۔ عیسیٰ ڈٹائی سے ہنستا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اپارٹمنٹ میں پہنچا تو ہمیشہ کی طرح اندھیرا تھا، رات ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا پوروا کے روم میں گیا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں آڑی ترچھی بے ترتیب سی سوئی ہوئی تھی، لحاف بھی بے ترتیب سا خود پر ڈالا ہوا تھا۔ آہ لالا، آپ کو لگتا ہے آپ کہیں گے اور میں قریب نہیں جاؤں گا؟ آج تو میں اپنی بلی کے قریب ضرور جاؤں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا مسکرا کر جیکٹ اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اس کے پاس پہنچا، خود کو چاہے دھمکایا تھا، روکا تھا، مگر اسے سامنے دیکھ کر جو سکون ملا، پورا ہفتہ اس سکون کو ترسا تھا۔ لحاف سٹ کر کے زمین پر لٹکتے کنارے اوپر کیے اور اس کے پاس وہیں لیٹ گیا۔ چالاک بلی، زمانے بھر میں میرے ظلم کی داستانیں ایسی مشہور کی ہیں کہ کوئی کال کر کے اب حال تک نہیں پوچھتا میرا۔ اسے کھینچ کر اپنے بازو پر سر رکھا اور اس کے چہرے پر جھک کر مسکراتا ہوا بولا۔ سوید گلابی رنگت نیلگوں روشنی میں دمک رہی تھی، چھوٹی سی ناک اور سرخ چھوٹے لب، ہر وقت برستی آنکھیں بند تھیں، اسے ہفتے بھر سے اپنی یاد میں خوار کیے خود سکون سے سو رہی تھی۔ ہاتھ سے اس کے نفوذ چھوتا محفوظ ہو رہا تھا۔ جھک کر اس کے گال پر نرمی سے لب رکھے، ہٹا اور دوبارہ پوری شدت سے لب رکھے، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے لمس پر ہلی تک نہیں۔ کیا وہ بے ہوش ہے؟ وہ گھبرا کر اسے چیک کرنے لگا۔ سانس، نبض اور دھڑکن سب نارمل تھا۔ وہ ایسے مزے سے پڑی تھی جیسے چابی کی گڑیا ہو جس کی بیٹری ختم ہو چکی ہو۔ عیسیٰ اس پر حیران ہوا اور ہنس کر اسے سینے سے لگاتے خود میں بھینچ لیا۔ بالوں میں انگلیاں چلا کر ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ تم دنیا کی کوئی عجوبہ لڑکی ہو، دودھ میں نشہ ملا کر تو نہیں پیتی؟ اس کے چہرے کے نقوش کو شدت بھرے لمس سے سرخ کرتا وہ بولا۔ وہ ذرا کسمسا کر سو جاتی تھی۔ وہ جو پریان کی انہی حرکتوں کو جھیل جھیل کر عادی ہو چکی تھی، اس وقت بھی ہر بات سے بے خبر نیند کر رہی تھی۔ عیسیٰ مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کے نرم لمس پر ہفتے بھر کا کھویا سکون واپس آیا تو وہ خود سے ہار گیا۔ اب کیسی ضد، مان گیا وہ اچھی لگتی ہے، اور یہ بھی کہ بری طرح اپنا عادی کر چکی ہے۔ بھائی، مجھے عیسیٰ جی کے پاس نہیں جانا۔ عیسیٰ کی وارفتگی پر وہ کسمسائی اور نیند میں بڑبڑاتی اس کے سینے میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر عیسیٰ ٹھٹکا، یکدم لب بھینچ گیا۔ غصہ آیا تھا اس کے جملے پر۔ دل چاہا تھا جیسے مزے سے اس کے سینے میں منہ چھپائے چپک کر سو رہی ہے، دور جھٹک دے اور جھنجھوڑ کر بتائے۔ اپنے بھائی سے منتیں کرتی وہ اس وقت عیسیٰ جی کے ہی پاس آ رہی ہے، مگر کر نہیں پایا، نہ جھٹک سکا نہ جھنجھوڑ سکا، خود پر سے اختیار کھو چکا تھا۔ اب اسے دل نے قابو کر لیا تھا، دل کو ساتھ پڑی اس چھوٹی لڑکی نے قابو کر لیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے لحاف پوروا کے گرد اچھے سے لپیٹ کر اپنے کندھے سے اس کا سر تکیے پر ٹکاتا کروٹ بدل گیا۔ پوروا بھی کروٹ بدلتی دوسری طرف ہو گئی تھی، کبھی ٹانگیں مارتی لحاف ہٹاتی اور کبھی سردی سے پریشان ہو کر کھینچتی۔ کروٹیں بدلتی، آڑی ترچھی ہوتی، وہ تھوڑی دیر بعد سکون سے نہیں سوئی۔ سیدھا ہو کر رخ موڑے اس کو گھورتا عیسیٰ صحیح کر کے زچ ہوا تھا، مگر ڈھیٹ بن کر وہیں پڑا رہا اور جانے کب ویسے پڑے پڑے سو گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ پوروا کے کسمسانے پر کھلی تھی۔ آہستگی سے نیند بھری آنکھیں کھولی، بند کی اور پھر کھول کر بیدار ہوا تو چونک گیا۔ پوروا کی پشت سینے سے لگائے وہ سو رہا تھا، ایک کندھے پر اس کا سر تھا اور اس بازو کو ترچھا کر کے اس نے پوروا کے چہرے کے قریب رکھا، اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرا بازو اس کے اوپر سے گزار کر دوسرا ہاتھ بھی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ نیند میں عادت کے مطابق کروٹ بدلنے کی کوشش میں ناکام ہوتی بار بار کسمسا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا رات کے کسی پہر اس بلی کی اچھل کود سے خراب ہوتی نیند سے تنگ آ کر اسے یوں قید کیا گیا ہوگا۔ بے ساختہ اس قیدی کی بیچارگی پر ہنسی آئی۔ ایک بار خود میں بھینچ کر سر چوما اور آزاد کرتا الگ ہوا۔ اسے سوتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے نکلا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ وہاں پوروا آزاد ہوتے بستر پر پھر سے کروٹیں بدلتی، لحاف اتارتی اوڑھتی سکون سے سو گئی تھی۔ گلجان بیڈ پر لیٹی تھی، خاموش ساکت، نظریں چھت پر ٹکی تھی۔ ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا۔ زرشے ایک طرف بیٹھی ان کی حالت پر رو رہی تھی، یاور ایک جانب کھڑا تھا، داور صوفے پر بیٹھا تھا۔
خانزادہ ڈاکٹر کو باہر چھوڑ کر روم میں آیا اور ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتا ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مورے گل، آپ کے بھائی اور بابا مردان خانے میں آئے ہوئے ہیں، مل لیں ان سے، اور چاہیں تو جا بھی سکتی ہیں، وہ نرمی سے بولا تو وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں بھر آئی تھیں۔ زرشے نے اس بات پر بے ساختہ ماں کا ہاتھ تھاما کہ کہیں وہ چلی نہ جائیں۔ اب اس عمر میں اپنے گھر چلی جاؤں، اپنی اولاد کو چھوڑ کر؟ اس حویلی میں میرا کوئی مقام نہیں، مگر اولاد تو اپنی ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ زرشے کی گرفت ان کے ہاتھ پر مضبوط تر تھی، جسے گل جان نے محسوس کیا تھا۔ بیٹوں کی بھی بے چین نظریں ان پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ پہلے بھائی کے لیے قربانی دے سکتی تھی تو وہ تو پھر اولاد تھی، کیسے چھوڑ کر چلی جاتی؟ خانزادہ نے گہرا سانس بھرا۔ مورے گل، آپ کا یہاں وہی مقام ہے جو مورے اور ثنا چچی کا ہے۔ پہلے کی بات الگ تھی، اب آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھے گا، آپ یہاں رہیں گی اور پورے حق سے رہیں گی۔ میں آپ کو ملنے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا، اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، ان سے ملیں، کچھ دن رہیں اور جب چاہیں واپس آ جائیں۔ وہ نرمی سے بول کر ان کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ ناکردہ گناہ کی سزا جھیلتے گزرا تھا، رائیگاں گیا تھا۔ ان کی روح پر لگے زخموں پر اب کوئی مرہم نہیں لگا سکتا تھا، مگر ازالہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے باپ اور بھائی کو بلوا کر ملانا چاہتا تھا۔ مورے، آپ جا کر نانا جان سے مل لیں اور جانا چاہیں تو چلی جائیں، خانزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں کر سکتا، اب تو بالکل نہیں۔ خانداور نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ گل جان ایسے کمزور ہو رہی تھی جیسے آج ہی زندگی کا آخری دن ہو، جیسے عمر بھر کی تھکن آج وجود میں اتر آئی تھی۔ خانداور اور انہیں سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ خان یاور جو اپنے نانا اور ماموں سے برا برتاؤ کر رہا تھا، آج شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ بھی جائیں لالا، آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں۔ معافی وقت پر مانگی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے، وقت گزر جائے تو معافی بس بہانہ لگتی ہے۔ خانزادہ نے آہستگی سے خان یاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ لب کچلتا کمرے سے نکلا۔ زرشے، جاؤ مورے گل کے ساتھ تم بھی مل لو۔ خانزادہ نے حیوانت سے ایک کا منہ دیکھتی زرشے کو کہا تو وہ جلدی سے اٹھی اور خان یاور کے پیچھے بھاگی۔ خانزادہ نے سکون کا سانس لیا، اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے گل جان کو حقیقت بتانے کے لیے۔ اب جب وہ سب جان گئی تھی، رات بھر روتی رہی تھی، بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ خان اظہر تب سے ہی مردان خانے میں موجود کمرے میں بند تھے، شرمندہ تھے، غلطیاں نظر آ رہی تھیں، گناہ یاد آ رہے تھے، مگر اتنا ظلم کر بیٹھے تھے کہ معافی تک مانگنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ معاف کر دینا بے شک اللہ کی خاصیت ہے، انسان معاف کر دے تو سکون میں رہتا ہے، معاف نہ کرے تو سامنے والے کے گناہ کو پکڑ کر بدلہ لیتے لیتے کئی گناہ کر جاتا ہے، ضرب بڑا نہیں کرتا اور خود بھی بے سکون رہتا ہے۔ ہاں، ان کا بھائی قتل ہوا تھا، چھوٹا لاڈلا جوان بھائی، غم بڑا تھا، مگر گل جان قصوروار نہیں تھی۔ یعقوب خٹک کو قصوروار سمجھا بھی تھا تو معاف کر دیتے، نہیں کر پائے۔ کہا جاتا ہے کسی کے ظلم کا سب سے شدید بدلہ اسے معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے، اور بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ معاف نہیں کیا، بدلہ لیا، اور بدلہ بھی ایسا کہ بدلے کی آڑ میں کئی گناہ کر ڈالے۔ بے سکونی مقدر ٹھہری۔ خان یوسف بھی دوست کی غداری کے ساتھ ساتھ گل جان کے ساتھ کی زیادتی پر بے سکون تھے۔ جس نے ظلم کیا سب شرمندہ تھے۔ گل جان کو معاف نہیں کیا، ان کی زندگی عذاب کر دی، تو کیا اب وہ معاف کر دیں گی؟ یہ امید ہی تو نہیں تھی۔ خانزادہ آغا جان کے روم میں پہنچا تو وہ غیر مرئی نکتہ پر نظر جمائے بیٹھ کر ہم سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر ان کے پاس گیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ چونک گئے۔ چھوڑیں آغا جان کسی بھی ایکس وائی زی کو، بس ہم اچھے والے دوست بن جاتے ہیں، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اور آپ نے دھوکہ دیا تو آپ کو سزا دے کر سیدھا کر لوں گا۔ ان کے گرد بازو پھیلا کر پیٹ کی طرف چہرہ کیے لاڈ سے بول رہا تھا۔ اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے خان یوسف آخری جملہ پر اسے گھورنے لگے۔ یہی کسر رہ گئی تھی، اب بوڑھے آغا جان کو سزائیں دو گے؟ مصنوعی ناراضگی جتا کر کہا تو وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ کہا تو ہے دھوکہ دیا تو ایسا کروں گا، فکر نہ کریں۔ اس نے شرارت سے کہا۔ وہ سرد آہ بھر گئے۔ بہت پرانا ساتھ تھا، بہروز خان سے اعتبار کرتا رہا اور وہ میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہا تھا، میں خود کو سردار سمجھتا رہا اور کتنا بے وقوف نکلا۔ کٹ پتلی کی طرح نچاتا رہا وہ، اور میں یہاں اس کی پوتی سے شادی کرنے کے لیے تم پر دباؤ ڈالتا رہا۔ آغا جان غمزدہ سے بول رہے تھے، کپاتا ہاتھ اس کے سلکی بالوں میں چل رہا تھا۔ آغا جان، آپ میرے لیے تو تب افسوس کرتے جب میں آپ کی بات مان کر شادی کر بیٹھتا۔ آپ نے دباؤ ڈالا کیونکہ آپ کو لگا میرے لیے وہی بہتر ہے، مگر میں نے تو پھر بھی اپنی مرضی کی، تو اب آپ اس بات کو بھول جائیں۔ وہ مسکرا کر بولا اور اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ یہ تو تم تھے ضدی اور گستاخ، اس لیے بچ گئے، ورنہ میں نے زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
ان کی بات پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں، خفگی سے گور کر انہیں دیکھنے لگا، مگر وہ بولنے میں مگن تھے، توجہ نہیں دی۔ مجھ سے زیادہ تو لوگوں کی پہچان تم میں ہے۔ سب سے لڑ جھگڑ کر منمانی کی، مگر انتخاب اچھا تھا، اپنے لیے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا۔ آج تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل سے شکر کرتا ہوں کہ تب چپ ہو گیا، شادی کرنے دی، ورنہ تمہیں بھی کھو دیتا۔ آغا جان کی بات پر وہ گہرا سانس بھرتا اٹھ بیٹھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ یار آپ میری تعریف کر رہے ہیں یا برائی؟ ہاں ٹھیک ہے، ضد میں شادی کی، اس کے علاوہ کتنا فرمان بردار ہوں، ہر بات مانتا ہوں۔ آپ پھر بھی وہی ایک ضدی حرکت بار ہر بات جتا دیتے ہیں۔ اس کے شکوہ پر وہ مسکرائے، اپنی برائی سننے کی ذرا ہمت نہیں تھی اس میں۔ بس تعریف کی جائے اور ہر وقت کی جائے۔ ہاں ہر بات مانتے ہو۔ تمہارا باپ آپ منہ چھپائے کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ سرداری سنبھال لو خان، تمہارے بس کی بات ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو نہ مانے تو حاکم پٹک لے جائے گا سرداری۔ آغا جان کی پھر سے وہی مقابلے بازی شروع ہو رہی تھی۔ خاندانی سرداری ہاتھ سے جاتا دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ صحیح کہا جاتا ہے، عادتیں آسانی سے نہیں جاتی۔ وہ منہ بنا کر پھر سے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ان کو خوش دیکھ کر ہی اسے آرام مل رہا تھا۔ گلجان کو حاکم پٹک لے گئے تھے۔ وہ داور یاور نے چکر لگانے کا کہا تھا۔ زرشے ماں کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، مگر اسے موسیٰ نے روک لیا تھا۔ اس غم میں وہ رات کا کھانا کھائے بنا کمرے میں بند رونے کا شغل فرما رہی تھی، جب موسیٰ کھانا ٹرے میں رکھ کر لے آیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو زرشے؟ میں نے کہا تو ہے، پرسوں تک مجھے 1-2 دن کے لیے آفس ورک سے دوسرے سٹی جانا ہے، میں خود چھوڑ آؤں گا وہاں، 2 دن رہ لینا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ کر وضاحتی لہجے میں بولا۔ حیرت بھی تھی، بچوں کی طرح رو رہی تھی، مورے کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ گلجان کی خراب طبیعت کو لے کر گھبرائی ہوئی تھی، وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ بچی ہو جو مورے کے ساتھ ہر جگہ جانا ہے؟ میرڈ ہو اب، میرا روکنا برا لگا کیا؟ اوکے سوری۔ وہ نرمی سے بولتا اپنے دونوں کان پکڑ گیا۔ زرشے سٹکٹا گئی۔ اس سے معافی منگوانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کا روکنا برا لگا ہو۔ سوری مت کریں پلیز۔ اس نے نم آواز میں اسے روکا اور گال رگڑ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے جھک کر نم گالوں لبوں سے چھوئے اور اسے سینے سے لگا کر بھیگی پلکوں پر لب رکھے۔ زرشے کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے اپنا حق استعمال کرتا تھا، نہ اجازت کی طلب، نہ ہی کسی رکاوٹ کا ڈر۔ زرشے میں کبھی ہمت بھی نہیں ہوئی اسے روکنے کی۔ اپنی مرضی سے دور ہوتا تھا اور جب دل چاہے اسے قریب کر لیتا تھا۔ تھینک گاڈ تمہیں برا نہیں لگا، ورنہ جیسے روکنے پر تمہارے اس خونخوار لالا نے مجھے گھورا تھا، مجھے لگا آج اس کی پھر سے تقریر سننی پڑے گی۔ وہ خانزادہ کا ذکر کر کے شرارت سے بولا۔ اس کے حصار میں سمٹ کر بیٹھی زرشے بے اختیار اپنے بھائی کے ذکر پر مسکرائی۔ اگر وہ تب رو دیتی، اس سے شکایت لگا دیتی تو واقعی اس نے بھڑک جانا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر پلٹ آئی تھی، تبھی اس نے بھی موسیٰ کو صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب کھانا کھاتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا تو میں بھی نہیں کھا پایا۔ موسیٰ کے بے چارگی سے کہنے پر وہ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک اچانک ہونے والی شادی کو وہ اتنا دل سے کیوں نبھا رہا تھا کہ محبت کا گمان ہونے لگے؟ اسے یاد آیا وہ وہی موسیٰ ہے جو آمنہ سے بہت سرد رہتا تھا۔ وہ الجھ جاتی تھی، مگر اس کی پہلی شادی کا حال یاد کر کے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ اس کی ہر بات پر، ہر حرکت پر اختلاف کیے بنا سر جھکا دیتی تھی۔ اسے آمنہ بننے سے ڈر لگتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی تابعداری اور خاموشی کی وجہ سے وہ موسیٰ کے غصے سے بچی ہوئی ہے۔ اب بھی منہ ہاتھ دھو کر خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے لگی، البتہ دماغ پھر بھی گلجان پر ہی اٹکا تھا۔ وہ یقیناً خوش ہوں گی سب اپنوں کے ساتھ، مگر جانے ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ رات پوری وہ ان کے ساتھ رہی تھی، پریحان بھی بار بار آتی تھی، اور گلجان تو جیسے اس ایک ہی رات میں ڈھہ سی گئی تھی، کمزور، خاموش اور بیمار سی۔ موسیٰ نے کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی غائب دماغی محسوس کی تو پریشان ہوا۔ شاید اسے جانے دینا چاہیے تھا زرشے کو۔ اپنی لالچ میں اسے روک تو لیا تھا، اب اس کی اداسی پر فکر مند ہو رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ برتن اٹھانے لگی تو اس نے روک دیا۔ میں لے جاتا ہوں، تم بیٹھی رہو، بس پلیز موڈ بہتر کرو۔ گلجان کی فکر ہے تو بات کروا دیتا ہوں، خانزادہ سے نمبر لاتا ہوں خٹک حویلی کا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کہو گی تو کل چھوڑ آؤں گا، موسیٰ نے اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، اور برتن اٹھاتا اسے حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرشے کا دل اس فکر اور توجہ پر زور سے دھڑکا، محبت سی ہو رہی تھی اس سے۔ دل چاہتا تھا وہ ساری زندگی ایسے رہے، اس کا نرمی سے بات کرنا، توجہ دینا، مسکرانا اور نرمی سے چھونا جیسے وہ بہت قیمتی اور نازک سا نگینہ ہو۔ یہ سب زرشے کو اس کا اسیر کر رہا تھا۔ ثنا بیگم کا رویہ الجھاتا تھا، پریشان کرتا تھا، مگر جب موسیٰ اسے اپنے پاس بٹھاتا تھا، باتیں کرتا تھا، وہ سب بھول جاتی تھی، ہر فکر اور خوف۔ وہ ایسا خود میں الجھا رہا تھا کہ سب الجھنیں کہیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔
اسے لگتا تھا وہ حویلی کی سب سے غیر اہم فرد ہے۔ موسیٰ خان کے کمرے میں آ کر لگنے لگا اس سے زیادہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی قیمتی ہوگا۔